बिस्मिल्लाह के साथ एक नई सफ़र की शुरुआत। ये है द वे ऑफ इकरा की कहानी। अजीज बच्चों, मुअज़्ज़ज़ और अजीज बच्चों, आज इंशाअल्लाह ताला लेसन नंबर 27 रहेगा, जिसमें 3 सबक होंगे। पहला, हिफ्ज़ सूरतें, इस्लाम की बुनियादी तालीम और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हिफ्ज़ सूरतों में इसके पहले जो सूरतें आपको याद कराई गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो तर्जुमे के साथ याद कराई गई हैं और उस पर किस तरीके से अमल करना है वो अमली नमूना भी सिखाया गया है। जैसे कि आप जानते हैं, सूरह फलक और सूरह नास, ये हर नमाज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है कि हर नमाज के बाद एक एक दफ़ा सूरह फलक और सूरह नास पढ़ें। इसी तरीके से इसको माउज़तैन भी कहते हैं और सुबह और शाम के अस्कार में भी 3-3 दफ़ा इसे पढ़ना है। 3-3 मरतबा, 3 मरतबा सूरह फलक, 3 मरतबा सूरह नास पढ़ना है। इसी तरह अगर तबीयत ख़राब हो, जिसमें बुखार हो या दर्द हो, तो इसे पढ़ करके और हाथ में फूंक करके और फिर पूरे जिस्म में फेरना है। कब फेरना है? जब जिस्म में तकलीफ हो, बुखार हो या कुछ और ऐसी परेशानी हो तब, वरना नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, हर फर्ज नमाज के बाद अपने हाथ में फूंक करके और पूरे जिस्म में मलते हैं। ये नहीं करना है, हर नमाज के बाद नहीं करना है। हाँ, अगर तबीयत खराब है, बुखार है या जिस्म में कोई तकलीफ है, उस वक्त करना है। सूरह फलक और सूरह नास ये हर किस्म के वसवसे और शयातीन के हमलों से, नजर बद से और जादू से, इस किस्म की हर चीज से अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम हिफाजत में आ जाते हैं। जैसे कि शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है, या नजर बद है या हसद है, और हम इसको पढ़ लेंगे सूरह फलक और सूरह नास को, तो गोया कि हम एक किले के अंदर आ जाएंगे। अब शैतान उस किले में नहीं आ सकता। नजर बद, जादू, कोई भी चीज हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी इंशाअल्लाह। तो ये बहुत ही कीमती नेमत है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता की है। अल्लाह ने जो हमें अता की है उसमें से बहुत कीमती नेमत है ये। तो इसको अच्छे तलफ़ुज़ के साथ हमें याद भी करना है, और जब हम पढ़ेंगे तो तर्जुमा हमारे जहन में होना चाहिए। तर्जुमे को जहन में रख करके हमें इसको पढ़ना है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से क्या कह रहे हैं। तो हम अल्लाह से क्या कहते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ए अल्लाह हम तेरी पनाह में आते हैं शैतान से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, बार बार रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाही, अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान, बार बार रहम करने वाला है। कुल, कह दीजिए, अऊज़ु बिरब्बिन नास, कह दीजिए कि मैं लोगों के रब की पनाह में आता हूँ। लोगों का रब, सारी कायनात के जितने भी लोग हैं, इन सब का रब अल्लाह है। तो मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ। कह दीजिए कि मैं लोगों के रब की पनाह में आता हूँ। मलिक नास, लोगों के मालिक की पनाह में आता हूँ। मालिक, रब के अंदर 3 माना होते हैं, खालिक, मालिक और मुदब्बिर। खालिक यानी पैदा करने वाला, तो जिसने सबको पैदा किया, सारी मखलूक को पैदा किया, उसकी सूरतें बनाई और अदम से वजूद में लाया। कुछ नहीं थे और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बनाया, बगैर मॉडल, बगैर सैंपल के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी कायनात बना दी। अल्लाह अकबर, कैसा इल्म वाला है अल्लाह। फिर वो मालिक भी है, यानी बनाने के बाद उसने किसी और की मिल्कियत में हमको नहीं दिया। जैसे हम घर बनाते हैं और घर बना के हम किसी को दे दे, तो जिसकी मिल्कियत में हमने दे दिए, तो वो घर में कोई भी चेंज कर सकता है, घर को तोड़ भी सकता है, दरवाजे को तोड़ सकता है, खिड़कियों को तोड़ सकता है, क्योंकि हमने उसकी मिल्कियत में दे दिए, तो वो उसमें कमी और ज्यादती कर सकता है।
اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں بنا کر کے کسی اور کی ملکیت میں نہیں دیا کہ فلاں فرشتے کی ملکیت میں دے دیے، یا فلاں انسان کی ملکیت میں دے دیے، یا فلاں جنات کی ملکیت میں دے دیے، یا ویسے ہی چھوڑ دیے۔ تو اللہ نے چھوڑا بھی نہیں ویسا، اور کسی اور مخلوق کی ملکیت میں بھی نہیں دیا۔ اگر کسی کی ملکیت میں دے دیتا تو ہم جو غلطیاں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، تو اللہ ہی ایسا رحمان ہے کہ ہماری غلطیوں کے بعد بھی ہم پر رحم کرتا ہے۔ ہماری بہت سی غلطیوں کو اللہ نظر انداز کرتا ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ جتنے بھی لوگ ہم پر رحم کرتے ہیں، جیسے امی ہم سے محبت کرتی ہیں، یہ محبت اللہ نے ڈالی ہے۔ ابو محبت کرتے ہیں، یہ اللہ نے محبت ڈالی ہے۔ کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جس کے امی ابو کے دل میں اللہ محبت نہیں ڈالتا، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو دنیا میں آنے سے پہلے مار ڈالتے ہیں، یا جب وہ دنیا میں آ جاتے ہیں تو انات آشرم میں لے جا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ محبت اللہ ڈالتا ہے۔ اور آپ دیکھیں جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو زیادہ محبت ہوتی ہے، امی 10 فٹ دور اس سے نہیں جاتی، بازو والے گھر میں نہیں جاتی اس کو چھوڑ کر کے، محلے میں نہیں جاتی اس کو چھوڑ کر کے، یعنی اپنے آس پاس رکھتی ہیں 10 فٹ کے ایریے میں۔ پھر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اس کو پھر چھوڑنے لگتی ہیں، اور جب وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہیں دوسرے شہر میں بھی جا کر کے رہنے لگتا ہے، اس کا گھر بھی الگ ہو جاتا ہے، تو محبت کم ہو گئی۔ پہلے کیونکہ اس کو حفاظت کی ضرورت زیادہ تھی بچے کو، تو اللہ نے زیادہ محبت ڈالی۔ اب بچے کو حفاظت کی ضرورت کم ہوتے جا رہی ہے تو اللہ نے محبت بھی کم کر دی۔ تو یہ محبت اللہ ڈالتا ہے، تو اللہ کتنی محبت والا ہوگا۔ اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے، رحمت بنائی اور اس کے 100 حصے کیا، اور 100 حصے میں سے ایک حصہ دنیا میں بھیجا، اور اسی ایک حصے میں سے ساری ماؤں کو محبت دی گئی، سارے بھائی بہن کو محبت دی گئی، میاں بیوی کو محبت دی گئی، انبیاء علیہ السلام کو اپنی امت سے محبت دی گئی، داعی کو اپنی مدعو سے محبت دی گئی۔ یہ وہ ایک حصے کا حصہ ہے، اللہ اکبر۔ اور 99 رحمت اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے، اور اس رحمت سے اللہ رب العزت ہمارے اوپر فیصلہ فرمائے گا حشر کے میدان میں۔ تو اتنا رحمان ہے وہ، اگر وہ کسی اور کی ملکیت میں دے دیتا تو کوئی ہمیں اتنے فیسلٹی نہیں دیتا۔ تو اللہ رب بھی ہے اور پھر مالک بھی ہے۔ مالک ہے یعنی ہماری عزت کا، ہماری ذلت کا مالک، ہمیں کوئی اور ہماری عزت نہیں چھین سکتا۔ رزق کا مالک، کوئی اور ہم سے رزق نہیں چھین سکتا، نہ کوئی اور رزق دے سکتا۔ اولاد کا مالک، ہر قسم کی جو بھی چیزیں ہمیں چاہیے ان سب کا مالک اللہ ہے۔ کسی اور کی ملکیت میں کچھ بھی نہیں دیا اللہ نے۔ تو ہمیں جو کچھ بھی مانگنا ہے وہ کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ رب العزت سے، کیونکہ اسی کے پاس ہے، اسی کی ملکیت میں، بنایا بھی اسی نے ہے ہر نعمت کو، اور ملکیت بھی اسی کی ہے۔ تو ہمارے اوپر بھی اسی کی ملکیت ہے، اور ساری مخلوق کے اوپر اس کی ملکیت ہے۔ تو جو ہمیں چاہیے ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو اللہ کی ملکیت میں تیسرا وہ مدبر بھی ہے، خالق، مالک، مدبر۔ مدبر یعنی تدبیر کرنے والا، تدبیر یعنی پلاننگ کرنے والا۔ سورج سے چاند کتنی دوری پہ ہوگا یہ پلاننگ اللہ کی ہے۔ زمین سے کتنی دوری پہ ہوگا، زمین ایک دن میں کتنا گھومے گی، یعنی 24 گھنٹے میں پورا چکر ایک کمپلیٹ کرے گی، اور اسی طریقے سے پورے سورج کا چکر کتنے دن میں پورا کرے گی، 365 دن میں، یا ایک سال کمپلیٹ ہوگا تو سال کتنے دن کا ہوگا، مہینہ کتنے دن کا ہوگا، ایک دن کتنے گھنٹے کا ہوگا، یہ پلاننگ۔ کب بارش ہوگی، کتنی بارش ہوگی، کتنی تیز دھوپ ہوگی، کتنی ٹھنڈ ہوگی، کون بچہ کہاں پر کس سن میں پیدا ہوگا، کس دن ہوگا، کیا تاریخ ہوگی، کیا وقت ہوگا، کہاں پر پیدا ہوگا، اللہ اکبر، یہ پلاننگ۔ آج اتنے بچے اس دنیا میں آئیں گے،
اتنے بچے اس دنیا سے جائیں گے، آج اتنے لوگ دوپہر کا کھانا کھائیں گے تو اس کا اتنی سبزی اگانا ہوگا، اتنا پیاز لگے گا، اتنا لہسن، اتنی ادرک. یہ پلاننگ، یہ پوری پلاننگ کون کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. ہم پلاننگ کے معاملے میں بالکل زیرو ہے. جیسے ہمارے یہاں شادی ہو رہی ہے اور ہم 500 لوگوں کو یا 5000 لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، تو دعوت کی لسٹ ہم پہلے سے بناتے ہیں، پھر کھانا بنانے والے کو بلاتے ہیں، پھر وہ بتاتا ہے کہ یہ چیز اتنی اتنی لگے گی، پھر ہم لے کر کے آتے ہیں اور ایک ہی دن کا کھانا بناتے ہیں. کبھی کھانا زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے. وہ ہزاروں کروڑوں لوگ اس دنیا کے اندر ہیں، پھر جانور بھی ہیں، پھر پرندے بھی ہیں، اور ہر ٹائم کے کھانے کی سیٹنگ کرتا ہے. یہ ہے وہ پلانر، مدبر، تدبیر کرنے والا. ہماری عقل کام نہیں کر سکتی جو اللہ رب العزت کی قدرت ہے. جب بھی اتنا بڑا نظام چل رہا ہے، اتنی بڑی کائنات روا دوا ہے، الحمدللہ. تو ہم نے کیا پڑھا؟ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. تو وہ رب ہے، سب کا رب ہے، کوئی اور رب نہیں ہے. وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور وہی مدبر ہے. رب یعنی پھر مالکی یوم الدین، مالک ہے وہ، کسی اور کی ملکیت میں نہیں ہے ہم لوگ. یعنی اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ کوئی ہماری عزت لوگوں سے اچھال دے گا، یا ہمیں بے عزت کر دے گا، یا ہماری دولت لے لے گا، یا ہمیں بیمار کر دے گا، یا ہمیں اچھا کر دے گا. صرف اللہ سے ڈرنا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے. کوئی اور مالک نہیں ہے ہمارا مالک اللہ ہے. ایک بات مجھے یاد آئی، ہمارے ایک دوست سعودی میں جاب کرتے تھے، اور انہوں نے اپنا 4 ویلر کوئی کار ڈرائیو کر رہے تھے، اور کار ڈرائیو کرتے ہوئے وہ ایک گراؤنڈ میں چلے گئے. بچے لوگ گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے. کہاں پہ؟ سعودی میں. بچے لوگ گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے. ایک بچے نے فٹ بال لیا اور ان کے بونٹ میں مارا. بونٹ سے ٹکرا کر کے آئی، انہوں نے فوراً گاڑی روک دی اور فٹ بال پہ پیر رکھا اور کہتا لا خوف واحد خوف اللہ، لا خوف واحد خوف اللہ. چلا میرے اوپر گاڑی، چلا میرے اوپر گاڑی، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں. ایسے کیوں کہہ رہا تھا وہ؟ کیونکہ آپ نے گراؤنڈ میں گاڑی کیسے لائی، اور مجھے کوئی ڈر نہیں ہے آپ سے. لا خوف، کوئی ڈر نہیں، واحد خوف اللہ، صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، چلاؤ گاڑی میرے اوپر. تو مالک کون ہے؟ اللہ. واقعی سعودی جو ہیں، بڑے بھی اور بچے بھی، وہ توحید جانتے ہیں. تو ڈر کس کا ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کا. اس کے بعد اور بھی ہے مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں. دیکھیں یہ سینٹنس ایک کے بعد جو دوسرے سینٹنس آ رہے ہیں، آیتیں آ رہی ہیں، ان آیتوں کا ایک آیت سے دوسرے آیت کا کیا تعلق ہے؟ جب ہم نے رب اللہ کو تسلیم کر لیا تو مالک بھی ہمارا وہی ہے، ہمیں ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، ہماری مصیبت کو دور کرنے والا بھی وہی ہے. ملک الناس، الہ الناس، پھر الہ بھی وہی ہے. جب مالک وہ ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے. اس کو اس ترتیب کے ساتھ سمجھ کر کے آپ کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ. اور کب کب پڑھنا ہے اس کو؟ سوتے وقت بھی پڑھنا ہے، 3 بار سوتے وقت پڑھ کر کے، اور ہاتھ میں پھونک کر کے، دھتکارتے ہوئے پھونکنا ہے، اور پورے جسم میں پھیر لینا ہے، اور پھر سو جانا ہے. تو اللہ رب العزت کی ہم حفاظت میں آ جائیں گے. رات بھر ہمیں کوئی شیطان یا کوئی وسوسہ یا کوئی ایسی چیز ہمیں پریشان نہیں کرے گی، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے. اس طریقے سے آیت الکرسی بھی پڑھ لیں گے رات میں. تو رات میں آیت الکرسی پڑھنا ہے 1 بار، اور تینوں کو 3 بار پڑھنا ہے. اسی طریقے سے فرض نمازوں کے بعد، ہر نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھنا ہے سورہ فلق، قل هو اللہ احد، آیت الکرسی، اور سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس. اور صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اور بیچ میں اگر کبھی طبیعت خراب لگتی ہے
الالی لگتی ہے یا کچھ بھی ایسا لگتا ہے تو پھر 3 بار پڑھ کر کے اور پورے جسم میں پھیر لینا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ کریں گے, لیکن سمجھتے ہوئے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. جب سمجھتے ہوئے پڑھیں گے تو اس کا بالکل پوری طرح اثر ہوگا انشاءاللہ. اور ایک اور فائدہ اس سے کیا ہے کہ ہر حرف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی الف لام میم ایک حرف ہے. الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے. ہر حرف کی ایک نیکی 10 کے برابر. تو قرآن کا ایک لفظ آپ پڑھتے ہیں تو 10 نیکی ملتی ہے. اس لیے جب بھی آپ قرآن کا سبق سنانے کے لیے بیٹھتے ہیں یا قرآن کی کلاس میں بیٹھتے ہیں تو فل ٹائم اسی آیت کو پڑھتے رہیں. جو آیتیں آپ کو آج سنانی ہے, مان لیتے ہیں آپ کو آج 10 آیتیں سنانی ہے, تو آپ کا سبق یاد ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں. آپ کو اس کو بار بار پڑھنا ہے کیونکہ ایک ایک لفظ کی 10 نیکی ملے گی. تو پھر اس وقت کو ہم ضائع کیوں کریں؟ جیسے آپ کی کوئی دکان ہے, آپ دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گراہک آ رہا ہے اور کوئی سامان لینا چاہتا ہے, لیکن اس وقت میں آپ ٹیک لگا کر کے سو رہے ہیں, تو یہ تو بیوقوفی ہے کہ آپ نے اتنا اچھا موقع چھوڑ دیا. پورا وقت ختم ہو گیا اور اب دکان بند کرنے کا ٹائم ہو گیا, تو آپ کا پورا وقت خراب ہو گیا. آپ بہت پیسے کما سکتے تھے لیکن نہیں کمائے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر آپ سوئے ہوئے تھے یا لیٹے ہوئے تھے, گراہک آ کے چلا گیا, تو وہ وقت ضائع ہو گیا. ایسے ہی جب آپ استاد کو عربی سنانے کے لیے بیٹھتے ہیں کلاس میں تو وہ وقت آپ بہت ساری نیکی اکٹھا کر سکتے ہیں. تو اس کو دیکھ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, اس میں وقت خراب نہیں کرنا ہے. پورا وقت انہی آیتوں کو, جو آیتیں آپ کو آج استاد کو سنانی ہے, یاد ہونے کے بعد بھی اس کو پڑھتے رہے, پچھلا سبق پڑھتے رہے. اس سے کیا ہوگا, ایک ایک حرف کی 10 نیکی ملے گی. اب سوچیں کتنی بڑی نیکی آپ کو حاصل ہو جائے گی. اور یہ نیکیاں ہمارے بہت کام آتی ہیں. جیسے پیسے کام آتے ہیں نا, تو پیسے سے ہم کئی چیزیں خریدتے ہیں. ایسی نیکیوں سے اللہ رب العزت کئی نعمتیں دیتا ہے, کئی نعمتیں دیتا ہے. اور پھر یہی نیکی قبر کے اندھیرے کو بھی دور کرے گی. پھر یہی نیکی حشر کے میدان کی گھبراہٹ اور بے چینی کو دور کرے گی, وہاں کی گرمی, وہاں کی سختی کو دور کرے گی. اور یہی نیکیوں کے بدولت, یہی نیکیوں کی وجہ سے اللہ رحم کرے گا, اور رحم کے بعد اللہ رب العزت جنت میں داخل کرے گا. تو یہ نیکیاں بہت قیمتی ہیں, ایک ایک لمحہ, ایک ایک سیکنڈ آپ کا قیمتی ہے. تو ان نیکیوں کو ضائع نہ کریں, اس وقت کو ضائع نہ کریں. اور بچوں کا وقت تو زیادہ قیمتی ہوتا ہے, کیونکہ آپ بڑے ہونے کے بعد آپ کو اتنا وقت نہیں ملے گا. ابھی آپ کے لیے پوری فیسلٹی ہے اللہ کی طرف سے, کہ امی آپ کو پورا کام کر کے دے رہی ہیں اور ابو پیسے لا کے کما کے دے رہے ہیں, اور آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے اور وہ ہے پڑھائی. اور پھر جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو آپ کو کمانا بھی پڑے گا, گھر کا کام بھی کرنا پڑے گا, پھر آپ پڑھائی نہیں کر پائیں گے. تو یہ وقت آپ کا بہت قیمتی ہے, یہ وقت لوٹ کے نہیں آئے گا. اس لیے ابھی آپ حفظ بھی کر لیجئے, حفظ بھی کرنے کا آپ کے پاس بہت اچھا موقع ہے. اگر آپ 10th سے کم, 9th سے کم کلاس میں ہیں تو 1-2 کلاس ٹیچر کو بول کر کے, اسکول میں بول کر کے آپ اسکپ کر سکتے ہیں, اور 2 کلاس اسکپ کر کے اور پورا حفظ کر لیں آپ. ایک چیز اور آپ کو بہت قیمتی بتا دیں, ہم نے ایک پرنسپل سے پوچھے کہ یہ جو 10th تک کے بچے پڑھائی کرتے ہیں, ان کی زندگی میں یہ پڑھائی کتنی کام آئے گی. جیسے کوئی بچہ 6 میں ہے تو 6 کی پڑھائی جو اس نے پڑھ لیا وہ زندگی میں کتنا کام آئے گی. تو وہ خاموش ہو کر کے میرے چہرے کو دیکھنے لگی. اچھا میں نے کہا چلیے جانے دیجیے اس بات کو. ایک اور بات بتائی, پرنسپل تھی اور وہ بھی میری اسٹوڈنٹ تھی, ہے مطلب. تو میں نے کہا کہ اسی کی زندگی میں کتنا کام آئے گی, مطلب اس کی آگے والی کلاس میں, یا جو وہ یہ پڑھائی پڑھ رہا ہے اس کے کام کی پڑھائی کتنی ہے 6 کلاس میں, 6 کلاس میں جو کتابیں پڑھ رہا ہے اس کے کام کی کتنی ہے. تو کہا 20%, 80% ضائع پڑھائی ہے. اللہ اکبر. اور دین کی پڑھائی, دین کی پڑھائی 100% فائدے مند ہے. جب آپ پڑھ رہے ہیں تب بھی ثواب مل رہا ہے, اور زندگی بھر, جیسے آپ نے سورہ فلق یاد کر لی, اب یہ زندگی بھر آپ کو کام آئے گی. 6 کا کوئی لیسن آپ نے یاد کر لیا, 7 میں بھی کام نہیں آئے گا. لیکن دینیات کی پڑھائی آپ نے کوئی پڑھ لی, کوئی حدیث یاد کر لی, وہ زندگی بھر کے لیے ہو گئی, اور پھر وہ قبر میں بھی اور حشر میں بھی کام آئے گی. کوئی دعا یاد کر لی آپ نے,
قرآن آپ نے حفظ کر لیا، پورے زندگی کام آئے گا. تو کتنا قیمتی علم ہے یہ. اس علم کے سامنے وہ علم، ہاں وہ علم بھی حاصل کرنا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ علم حاصل نہیں کرنا، وہ علم بھی حاصل کرنا ہے، لیکن اس علم پہ زیادہ توجہ دینا ہے، کیونکہ یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے کام کا ہے. تو حفظ بھی کرنے کی کوشش کریں، پہلے اچھے سے تجوید پڑھ لیں، پھر اس کا ناظرہ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد حفظ کرنا. حفظ کی بھی کلاس ہم لوگ شروع کر دیں گے، تو آپ اپنی پڑھائی کے ساتھ بھی حفظ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس ایسا موقع ہے کہ آپ ایک دو کلاس اسکپ کر کے، یعنی 6 اور 7 آپ نے اسکپ کر لی اور پھر سیدھے 8 میں آپ نے ایڈمیشن لے لیا، اور 6 اور 7 کی ایک دو سبجیکٹ کی آپ کی ٹیوشن گھر میں چلتے رہے تاکہ آپ بھولیں نہ، اور آپ حفظ کر لیں کسی مدرسے میں، تو آپ حافظ بھی ہو جائیں گے. میں نے حیدرآباد میں دیکھا کہ حیدرآباد میں ایک صاحب بچوں کو لے کر کے آئے، اور ایسے کئی واقعات میں نے دیکھا، کہا حفظ کرانا ہے. تو میں نے کہا کیوں آپ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو حفظ کرانا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ کہا کہ مجھے ڈاکٹر بنانا ہے. انہوں نے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے حفظ کرانا ہے، اور میں حفظ اس لیے کرا رہا ہوں کیونکہ مجھے ڈاکٹر بنانا ہے. یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جو بچہ حفظ کر لیتا ہے اس کا ذہن بہت تیز ہو جاتا ہے، اس کی میموری، کیونکہ دماغ ایسی چیز ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتی ہے. دنیا کی ہر چیز خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے، لیکن دماغ جتنا خرچ کرتے ہیں اتنا بڑھتا ہے. تو قرآن یاد کرنے میں اس کا ذہن بہت تیز ہو جاتا ہے، اس کا دماغ بہت تیز ہو جاتا ہے، اس کو یاد کرنے کی صلاحیت اس کے اندر آ جاتی ہے، یاد کرنے کی ٹیکنیک اس کو آ جاتی ہے. اور پھر وہ جو تھیسس یاد کرنا ہے، ڈاکٹر بنے گا تو وہ بڑے بڑے لیکچرز اس کو یاد کرنے ہیں، اور اس کو جو دوسری چیز، تو اس کو یاد کرنے کی بہت صلاحیت ہو جائے گی. تو جو بچہ حافظ ہوتا ہے وہ بہت آسانی سے ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، بڑے بڑے عہدے پہ وہ پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر محنت کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے، اس کے اندر حفظ کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے، اس کی میموری تیز ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کا کلام ہے، برکت والا کلام ہے، اس کی کیا تعریف کریں. ہمارے پاس اب الفاظ ہی نہیں ہے اللہ کے کلام کی کوئی تعریف کر سکے. تو اللہ کا کلام جس کے دل میں آ جائے گا وہ دل منور ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا. تو بہرحال بتانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے. جتنا وقت ملا ہوا ہے یہ آپ کے لیے غنیمت ہے. امی بولیں یا نہ بولیں، ابو بولیں نہ بولیں، آپ اپنے وقت کو نکال کر کے اور کھیل سے کم کھیلیں، اور دوسری چیزوں میں، گیم وغیرہ میں تو بالکل بھی دھیان نہیں دینا. کھیلنا کیا ہے آپ کو اس کے پہلے بتایا گیا تھا کہ گراؤنڈ میں جا کر کے کھیلنا ہے. گراؤنڈ میں کھیلنے سے کیا ہوگا، آپ کو ہوا اچھی ملے گی، آکسیجن ملے گا. دوسرا، آپ دوڑیں گے، فٹ بال کھیلیں گے، اور اس طریقے سے آپ کا جسم جو ہے وہ مضبوط ہوگا، بھوک اچھی لگے گی. کھیلیں گے تو بھوک اچھی لگے گی. اور پھر کھانا اچھا کھائیں. کھانا اچھا کھائیں یعنی کسی بھی چیز کو، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. یہ نہ کہیں کہ میں تو سبزی نہیں کھاتی، میں تو یہ فلاں چیز نہیں کھاتی. یہ بہت گندی بات ہے، بہت گندی بات. اللہ رب العزت نے کوئی نعمت دیا ہے اور ہم اس نعمت کا انکار کر رہے ہیں. تو وہ نعمت اللہ نے کیوں دیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. تو اس کے اندر ہر چیز کے اندر الگ الگ وٹامنس ہیں، اور آپ کو الگ الگ وٹامن کی آپ کی جسم کو ضرورت ہے. اگر آپ نے کہہ دیا کہ میرے کو وہ فلاں چیز نہیں کھانا ہے تو وہ فلاں وٹامن آپ کی زندگی سے کم ہو جائے گا، آپ کی باڈی سے کم ہو جائے گا. تو نقصان کس کا ہوگا؟ آپ کا ہی ہوگا. کچھ بچے اور کچھ ماں باپ اس بات کو تعریف سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہ نہیں کھاتا. بیوقوفی ہے یہ. ایسا نہیں بولنا چاہیے، ماں باپ کو بھی نہیں بولنا چاہیے اور بچے کو بھی نہیں بولنا چاہیے کہ میں یہ نہیں کھاتا. جب اللہ نے اس کو کھانے کے لیے پیدا کیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں یہ بولنے والے کہ میں نہیں کھاتا؟ تو ہمیں کھانا ہے، اور سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، بسم اللہ کہہ کر کے کھانا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تمہیں کھانے کے لیے دیا. کئی بچے ایسے ہیں آپ دیکھے گا جب آپ روڈ پہ چلتے ہیں تو وہ بھیک مانگتے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کھانا نہیں ہے، ان کے پاس چپل بھی نہیں ہوتی، ان کے جسم میں کپڑے بھی نہیں ہوتے. تو ان کو دیکھ کے اللہ کا شکر کرنا ہے کہ اللہ تو نے مجھے کپڑے دیا، تو نے مجھے کھانا دیا. اور کھانا دیا اور ہم کیا بول رہے ہیں؟ ہم کو نہیں کھانا ہے، ہم یہ نہیں کھاتے. تو اللہ ناراض ہوگا نا. جیسے وہ فقیر بچہ، آپ اس کو کوئی چیز دے رہے ہیں کھانے کے لیے اور وہ یہ کہے کہ نہیں مجھے نہیں کھانا ہے، تو آپ کو برا لگے گا نا کہ میں اس کو کھانے کے لیے دے رہا ہوں، ایک تو فقیر ہے اور میں کھانے کے لیے دے رہا ہوں اور یہ نہیں بولتا ہے. تو ایسی ہم فقیر ہیں اللہ کے دربار میں، اللہ کے ہم فقیر ہیں، اور ہم اگر نہیں بولتے ہیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے. ناراض ہو سکتا ہے نا اللہ.
حالانکہ اس نے ہمیں چوائس دی ہے، لیکن اکثر بچے ایسا کہہ کر کے اپنے جسم کو خراب کرتے ہیں، مجھے دودھ نہیں پینا، مجھے گوشت نہیں کھانا۔ یہ سب چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں، تو وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلے دوسرا سبق ہے ہمارا اسلام کی بنیادی تعلیم۔ بنیادی یعنی بیسک، ضروری تعلیم۔ ضروری تعلیم میں آج ہم پڑھیں گے فرشتے کس چیز سے بنے ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، یعنی ہم لوگ مٹی سے بنے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا۔ پہلے اللہ نے فرشتوں کو بنایا، پھر جنات کو بنایا۔ جنات کو آگ کی حرارت سے، آگ سے بنایا، آگ کے شعلے سے بنایا، وہ آگ جس میں دھواں نہیں تھا۔ تو آگ کے شعلے سے اللہ رب العزت نے جنات کو بنایا۔ جنات ہمیں نظر نہیں آتے، جنت جنات یہ دونوں چیزیں نظر نہیں آتی۔ ہاں اگر جنات انسان کی شکل میں آئے یا کسی جانور کی شکل میں آئے تو ہمیں نظر آ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ خود اپنی اوریجنل شکل میں ہو تو ہمیں نظر نہیں آتے۔ اور اس طریقے سے فرشتے بھی ہمیں نظر نہیں آتے، اس طریقے سے ہوا بھی ہم کو نظر نہیں آتی، اسی طریقے سے روح بھی ہم کو نظر نہیں آتی۔ تو دنیا میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، کئی چیزیں ایسی ہیں۔ پانی کے اندر جو چھوٹے چھوٹے وائرس ہوتے ہیں، کیٹاڑو ہوتے ہیں، وہ بھی نظر نہیں آتے۔ دہی کے اندر لیکٹوبیسیلس نام کا ایک کیٹاڑو ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا، اسی سے وہ بنا ہوا ہے، دہی اسی سے بنتا ہے۔ تو ایسی کئی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی اور کئی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، تو اسی میں سے جنات بھی۔ تو فرشتے کس چیز سے بنائے گئے ہیں؟ یہ نور سے بنائے گئے ہیں۔ نور کس کو کہتے ہیں؟ پرکاش، روشنی۔ تو یہ نور سے بنائے گئے ہیں، اور نور علم کو بھی کہتے ہیں۔ اچھا، فرشتے کیوں بنائے گئے ہیں؟ اللہ کی مرضی، اللہ نے بنایا ہے۔ ہاں، فرشتوں کے کچھ کام اللہ نے ہمیں بتایا ہے، اور وہ کام کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے فرشتے۔ اللہ نے ان کو ایسا ڈیزائن کیا، ایسا بنایا ہے کہ نافرمانی نام کی چیز ہی نہیں ہے ان کے اندر۔ ایسا بنانے پر بھی قادر ہے اللہ۔ اللہ اکبر، کیسا بنانے والا وہ؟ ایسا بنانے پر بھی قادر ہے کہ فرشتوں کو بنایا، ان کو عقل دی، ان کو سمجھ بوجھ دی، ان کو بولنے سننے سمجھنے کی صلاحیت دی، ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی صلاحیت دی، لیکن نافرمانی کا ان کے اندر وہ رکھا ہی نہیں اللہ نے کہ نافرمانی کرے۔ تو وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، مطلب چھوٹی سی بھی نافرمانی نہیں کرتے، وہ صرف اللہ کے حکم کو پورا کرتے اور اس میں خوش رہتے ہیں۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں خوش رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ کچھ فرشتے رکوع میں رہتے ہیں، کچھ سجدے میں رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ کے دھیان میں رہتے ہیں، اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، اللہ کی تعریف۔ اس لیے تو فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ تو آدم کو کیوں بناتا ہے؟ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ۔ تو انہوں نے اپنی پیدائش کا اصل مقصد بتایا اور مخلوق کی پیدائش کا اصل مقصد بتایا۔ مخلوق کی پیدائش کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنا، ورنہ کھانا پینا تو اللہ نے بنایا ہے، دنیا کی ہر نعمت تو اللہ نے دیا ہے، ہم نعمتوں کو نہیں بنا سکتے، ہم تو اس کی نعمت کو حاصل کرنا ہے اور اس کی حمد و ثنا کرنا ہے۔ تو فرشتوں نے جب یہ کہا کہ اللہ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس آدم کے تعلق سے۔ تو بہرحال تو فرشتے اللہ کی حمد و ثنا یعنی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ پھر فرشتوں کے الگ الگ کام بھی دیا اللہ نے۔ کچھ فرشتے نباتات یعنی جو پودے اگتے ہیں ان کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، کچھ فرشتے پانی کو زمین میں اتارنے کے لیے، کچھ فرشتے پہاڑ کی حفاظت کرنے کے لیے، پہاڑ کو جمائے رکھنے کے لیے، کچھ فرشتے روح کھینچنے کے لیے، کچھ فرشتے اللہ کا احکام لے کر کے آنے کے لیے، کچھ فرشتے اللہ کے بندوں کے عمل کو اوپر لے کر کے جانے کے لیے۔ جیسے ہمارے پاس 2 فرشتے رہتے ہیں نا، ہمارے پاس 5 فرشتے رہتے ہیں، پتہ ہے؟ ایک پیچھے رہتا ہے، ایک آگے رہتا ہے، ہماری حفاظت کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے۔ اللہ حفاظت
کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو ہم گر جاتے ہیں، فرشتہ ہم کو بچاتا نہیں ہے۔ کئی بار آپ دیکھنا گاڑی کوئی چلاتا ہے اور کہتا ہے میں ذرا سا بچ گیا نہیں، اس سے بچایا گیا ہے، اللہ کے حکم سے اس کو بچا لیا گیا۔ تو دو فرشتے ہمارے آگے اور پیچھے ہوتے ہیں حفاظت کے لیے، پھر دائیں اور بائیں ہمارے اعمال کو لکھنے کے لیے فرشتے ہیں۔ دائیں طرف والا ہماری نیکی کو لکھتا ہے، بائیں طرف والا ہمارے گناہوں کو لکھتا ہے۔ تو جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو دائیں طرف والا کیا کہتا ہے، رکو رکو رکو، ابھی مت لکھنا، ہو سکتا ہے یہ معافی مانگ لے، تو شام تک انتظار ہوتا ہے، پھر معافی نہیں مانگتا تو پھر اس کو لکھ لیتا ہے وہ۔ تو فرشتے کے الگ الگ کام اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، اور سب سے قیمتی کام کس فرشتے کو دیا گیا اور وہ فرشتے کا مقام کیا ہے؟ تو سب سے قیمتی کام جس فرشتے کو دیا گیا اور اس فرشتے کا مقام کہ وہ سارے فرشتوں کے سردار۔ تو ایسا کون سا کام ہے جس کام نے اس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا؟ وہ کون سا کام ہے جس کام نے فرشتوں کا سردار بنا دیا؟ جو کام انہیں دیا گیا وہ کام تھا اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، وحی کا پہنچانا، اور پھر انہیں فرشتوں کا سردار بنایا گیا۔ اور وہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے جبرائیل علیہ السلام کا؟ ایک بار ایک یہودی کہتا ہے کہ میں کچھ سوال آپ سے کرتا ہوں، یہودی عالم تھا، اور محمد الرسول اللہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں کچھ سوال کرتا ہوں، یہ سوال صرف نبی ہی اس کا جواب دے سکتا ہے، اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو آپ جواب دے دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں جواب دے دوں تو کیا تو مجھ پر ایمان لے آئے گا؟ تو کہا کہ ہاں میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، کیونکہ یہ جواب نبی دے سکتا ہے۔ تو اس نے 4 یا 5 سوال کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوالوں کا جواب دے دیا۔ پھر وہ آخری میں کیا سوال کرتا ہے؟ اچھا آپ نے جواب تو دے دیا، اب مجھے یہ بتائیں یہ وحی لے کر کے آپ کے اوپر کون آتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی لے کر کے آتے ہیں جو پچھلے انبیاء پر وحی لے کر کے آئے، موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ جو پچھلے انبیاء پر، ابراہیم علیہ السلام پہ جو نبی وحی لے کے آئے، وہی میرے پر بھی وحی لے کے آتے ہیں۔ تو کہا کہ جبرائیل، تو کہا جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، وہی تو ہمارے اوپر ہمیشہ عذاب لے کر کے آتا ہے، تو جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، ایسا کہہ کر کے اور ایمان لانے سے انکار کیا۔ تو اللہ رب العزت نے وحی پہنچائی کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ بتائیں تو اللہ کتنی محبت کرتا ہے جبرائیل سے کہ جس نے یہ کہا کہ میں جبرائیل کا دشمن ہوں، اللہ کہتا میں اس کا دشمن ہوں۔ تو اللہ کے پاس جبرائیل علیہ السلام کا بہت مقام ہے۔ کیوں مقام ہے اور کیا کام دیا گیا اور کیوں فرشتوں کے سردار ہو گئے؟ کیونکہ ان کو سب سے قیمتی کام دیا گیا، اور وہ کام کیا ہے؟ اللہ کی وحی لوگوں تک پہنچانا۔ اور یہ کام اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو دیا، تو ان کو پھر انبیاء بنایا، رسول بنایا، نبی بنایا، اور نبی اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو ہم کو بھی اگر افضل بننا ہے تو اس پیغام کو پہلے ہم سیکھیں، اسے یاد کریں، وحی کو یعنی قرآن کو سیکھیں، یاد کریں، سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اور اس کے بعد پہنچائیں۔ تو جو اس کلام سے جڑ جاتا ہے وہ قرآن پارس کی طرح ہے، جو اس سے ٹکرائے گا وہ سونا بن جائے گا، ہے نا؟ آپ نے دیکھا نا کہ جس مہینے میں آیا وہ مہینوں کا سردار، جس زمین میں آیا وہ زمینوں کی سردار، مکہ اور مدینہ، جس نبی پر آیا نبیوں کے سردار، جس امت پر آیا وہ امت کی سردار۔ تو ہم بھی اگر سردار بننا چاہتے ہیں تو عمر فاروق نے فرمایا کہ اللہ اسی کلام کے ذریعے سے لوگوں کو بلندیاں دیتا ہے اور اسی کلام کی وجہ سے ذلیل کرتا ہے، یعنی جس نے اس کی قدر کی وہ عزت والا بنتا ہے، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ ذلیل ہوتا ہے۔ تو اس کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہے، 3 چیزیں۔ کیا کیا ہے؟ پہلا اس پہ تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، اور غور و فکر کب ہوگا؟ جب ہم اپنی لینگویج میں اس کو سمجھیں گے۔ دوسرا اس پر ایمان لانا، اور تیسرا اس پر عمل کرنا۔ پھر عمل کرنے کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہیں، تو مین جو چیز ہے وہ 3 ہے: تدبر، ایمان اور عمل۔ تو عمل جب آپ کریں گے تو اس میں ایک آیت آئے گی، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا،
کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھے، اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح انداز کے ساتھ پڑھے. پھر یہ بھی آیت آئے گی کہ اس پہ عمل کرے، پھر یہ بھی آیت آئے گی کہ اس کو لوگوں تک پہنچائے. تو عمل کرنے کے اندر پھر ساری چیزیں آئیں گی. بیسک جو چیز ہے وہ 3 ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے. تو فرشتوں کے تعلق سے ہم پڑھ رہے تھے. فرشتے نور سے بنائے گئے ہیں اور فرشتے بھی ہم کو نظر نہیں آتے. ہاں فرشتے اگر انسان کی شکل میں آئے تو نظر آتے ہیں. صحابہ نے فرشتے کو دیکھا تھا، جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا، لیکن اصل شکل میں نہیں. وہ انسان کی شکل میں آئے تھے، ایک مرد ایک نوجوان کی شکل میں آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آ کر کے بیٹھے اور نبی سے بات کی تھی کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے. تو اس وقت صحابہ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا، لیکن انسان کی شکل میں، ان کی اوریجنل شکل میں نہیں. جبرائیل علیہ السلام کی اوریجنل شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار دیکھا. ایک بار دنیا میں دیکھا اور ایک بار سدرۃ المنتہا پہ. منتہا جس کی انتہا پر پہنچے، اونچائی پر پہنچے، اور سدرا وہاں پہ بیری کا پیڑ تھا اور وہاں پر پتنگے، سونے کے پتنگے گر رہے تھے اور وہاں کی خوبصورتی اور منظر. جب جبرائیل اسلام کو دیکھا تو انہوں نے اپنے پروں کو ہلایا تو اس میں سے بھی مونگے اور موتی گر رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مقام کی خوبصورتی بیان کرنا کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں. اتنا خوبصورت مقام تھا سدرۃ المنتہا، جہاں پر بیری کا پیڑ بھی تھا اور پتنگے گر رہے تھے سونے کے، اور جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں کو ہلایا تو اس میں سے جیسے پرندے پر ہلاتے ہیں تو کیا گرتا ہے؟ ڈسٹ گرتا ہے نا. انہیں مونگے اور موتی گر رہے تھے، ہیرے موتی گر رہے تھے. کتنے خوبصورت ہوں گے جبرائیل السلام. اللہ اکبر، بہت خوبصورت. تو جبرائیل السلام کو دیکھا اور کہا کہ اس منظر کو، مطلب وہ پورا جو ماحول تھا، اس ماحول کی خوبصورتی کو بیان کرنا کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں. اتنا خوبصورت منظر تھا. تو جبرائیل السلام کو 2 بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوریجنل شکل میں دیکھا. باقی آپ انسان کی شکل میں آتے تھے اور بات کرتے تھے. تو جو آپ بات کرتے تھے یعنی وحی تھی، اور اس وحی کو محمد رسول اللہ یاد کر لیا کرتے تھے. تو جبرائیل اسلام کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھنے کے لیے تو پھر اچھے عمل کرنا ہوگا. جب ہماری روح نکلتی ہے تو 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک اچھے ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں. اچھے لوگوں کی روح نکلتی ہے تو روح کھینچنے والے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ ادخلی فی جنتی ادخلی فی عبادی. یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن. نفس کتنے قسم کی ہوتی ہے؟ 3 قسم کی. ایک وہ انسان ہوتا ہے جو برائی کرتا ہے اور اس کو برائی کا احساس نہیں ہوتا. جیسے امی کی نافرمانی کر رہے ہیں، ابو کی نافرمانی کر رہے ہیں، دن بھر گیم کھیل رہے ہیں، یہ برائی کر رہے ہیں لیکن برائی کا احساس نہیں ہو رہا. تو یہ ہوتی ہے نفس امارہ، بری نفس، جو جہنم والی نفس ہے. اور ایک نفس ہوتی ہے لفظ لوامہ. تو جب ہم کوئی برائی کرتے ہیں تو لفظ لوامہ اگر ہماری ہے، ہم لفظ لوامہ والے ہیں تو ہم برائی کر کے ملامت کرتے ہیں. ارے میرے سے یہ غلطی نہیں ہونا تھا، میرے سے یہ غلطی ہو گئی، میں آج فجر میں نہیں اٹھا، غلطی ہو گئی، نہیں ہونا تھا. تو یہ ہے غلطی کرنے کے بعد ملامت کرتی ہے، پچھتاتی ہے. اور ایک نفس ہوتی ہے نفس مطمئنہ، یہ نیکی کرتی ہے اور نیکی میں مطمئن ہوتی ہے، خوش رہتی ہے. تو یہ لفظ لوامہ جو ہے یہی جا کر کے نفس مطمئنہ بنتی ہے. اور نفس مطمئنہ جو ہے، نفس مطمئنہ، یہ اسی سے جنت کا وعدہ ہے. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ چل اپنی جنت کی طرف، اپنے رب کے وعدے کی طرف. پھر فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ہمسائے ہوں گے، دوست ہوں گے. تو فرشتوں کی اگر دوستی چاہیے، ان کی رفاقت چاہیے، ان کی جو ہے ساتھ چاہیے، تو ہمیں نیک عمل کرنا ہوگا، فرشتوں کے جیسا عمل کرنا ہوگا، ہے نا. شرابی سے ہی شرابی دوستی کرتا ہے، اور ایک ڈاکٹر، ایک پڑھا لکھا شخص، ایک اچھا انسان اچھے انسان سے دوستی کرتا ہے. جو چور ہو،
شراب پینے والا ہو, گالیاں دینے والا ہو, کیا عالم صاحب اس سے دوستی کریں گے؟ اچھے لوگ اس سے دوستی کریں گے؟ تو فرشتے اچھے ہیں, وہ اچھوں سے دوستی کرتے ہیں, برے لوگوں سے نہیں کرتے. اللہ کے نافرمانوں سے دوستی نہیں کرتے. جبکہ کوئی نافرمانی کرتا ہے تو فرشتے میلوں دور بھاگتے ہیں. جب جیسے ہمارے منہ سے جھوٹ نکلتا ہے نا, تو فرشتے بہت دور چلے جاتے ہیں جھوٹ سن کر کے. تو وہ جھوٹے لوگوں کے پاس, برے لوگوں کے پاس نہیں رہتے. اللہ ہم سب کو اچھا انسان بنائے. چلے تیسرا, سیرت النبی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں. نبی مکرم کی زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں. نبی مکرم مکہ میں پیدا ہوئے. آپ کو مکہ میں اللہ رب العزت نے مبعوث کیا. کیوں مکہ میں کیوں پیدا کیا؟ کئی حکمتیں ہیں, اور وہ حکمتیں اللہ جانتا ہے. ہمیں جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ مکہ دنیا کا سینٹر ہے, اور وہاں سے چاروں طرف اللہ کے نبی کا پیغام, اللہ کے نبی کو پہنچانے میں آسانی ہوگی. اگر کونے میں رہیں گے تو پیغام نہیں پہنچ پائے گا. دوسرا, لوگوں کو رسول اللہ کے پاس آنے میں آسانی. تیسرا, مکہ سینٹر میں ہے تو لوگوں کو حج کرنے جانے میں بھی آسانی رہتی ہے, چاروں طرف کے لوگ مکہ پہنچ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے. چوتھا, مکہ اللہ رب العزت کی سب سے محبوب زمین ہے. زمین یہیں سے بننا شروع ہوئی, یہیں سے اللہ نے زمین کو پھیلایا, مکہ سے, یا یروشلم کی زمین ہے, میں بھول رہا ہوں. پانچواں, مکہ میں خانہ کعبہ ہے جو سب سے پہلا اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا. اور مکہ میں اس لیے بھی پیدا کیا کہ مکہ میں برائیاں سب سے زیادہ تھی, سب سے زیادہ ڈارک. تو نبی کے آنے سے سب سے زیادہ روشن ہو گیا. پوری دنیا میں آج بھی مکہ اور مدینہ یہ ایسے شہر ہیں جہاں پہ کرائم بہت کم ہوتا ہے, نہیں کہ جیسا صرف تو ہوتا ہی نہیں. ہاں کوئی چھپ چھپا کے کرے تو بات الگ ہے, کھلم کھلا نہیں ہوتا. بدکاری کھلم کھلا نہیں ہوتی, حرام خوری کھلم کھلا نہیں ہوتی. کوئی کمرے میں جا کے بدکاری کرے, برائی کرے تو بات الگ ہے. تو سب سے کم کرائم یہاں پہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں, اور یہاں جا کر کے برے لوگ بھی اچھائی کرنا شروع کر دیتے ہیں, نیکیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ اللہ سے جڑ جاتے ہیں. تو مکہ اور مدینہ جو سب سے زیادہ ڈارک تھا, برا تھا, وہ سب سے زیادہ روشن ہو گیا, اور قیامت تک کے لیے روشن ہو گیا ہے. تو مکہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو مکہ کہاں پر ہے؟ عرب میں ہے. عرب میں ایک شہر ہے جس شہر کا نام مکہ ہے. مکہ شہر کی کھوج کس نے کی تھی؟ کس سائنٹسٹ نے مکہ شہر کی کھوج کی تھی؟ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا, فلاں ٹاپو, فلاں دیش, فلاں ملک کی فلاں کھوج یعنی ڈسکوری فلاں سائنٹسٹ نے کی تھی. تو مکہ شہر کی ڈسکوری, کھوج کس سائنٹسٹ نے کی تھی؟ اس سائنٹسٹ کا نام ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام. کیسے کھوج کیے تھے؟ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اپنے بیٹے اور بیوی اسماعیل اور ہاجرہ کو لے کر کے چلے جاؤ, اور ایسی جگہ میں جاؤ جو غیر ذی زرعن وادی ہو. ایسے مقام پہ لے کے جاؤ جہاں پہ نہ پانی ہو, نہ سبزہ ہو, نہ انسان ہو, نہ جانور ہو, کچھ بھی نہ ہو, ایسی جگہ میں. تو ابراہیم علیہ السلام شام کے علاقے سے نکلے, اور جا رہے ہیں, ہر جگہ پانی مل رہا ہے, جانور مل رہے ہیں, پیڑ مل رہا ہے, ایسی کوئی بیابان جگہ نہیں مل رہی. چلتے گئے, میلوں دور جانے کے بعد جب اس مقام پر پہنچے ہیں تو کہتے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں میلوں دور تک چاروں طرف کسی انسان کا نام و نشان نہیں, کسی پیڑ کا, کسی پودے کا, کسی پانی کا, کسی پرندے تک کا بھی نام و نشان نہیں. تو اب سمجھ گئے یہی وہ جگہ ہے جہاں مجھے اسماعیل اور ہاجرہ کو چھوڑنا ہے. پھر چھوڑ دیا, پھر وہاں زمزم نکلا, پھر وہ بس گئے, پھر مکہ خانہ کعبہ بنا. تو اس طریقے سے مکہ کی کھوج ہو گئی. اللہ کے حکم سے اللہ نے آئیڈیا دیا کہ ایسی جگہ ہے وہ. پھر وہ جگہ سب دنیا کی سب سے پیاری جگہ بن گئی, سب سے پیاری. کیوں؟
کیونکہ اس کے پیچھے قربانی تھی. تو جب کسی چیز کے پیچھے قربانی ہوتی ہے تو وہ چیز پیاری بنتی ہے. آپ دیکھیں کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو اس کے پیچھے کتنی قربانی ہوتی ہے. کوئی حافظ بنتا ہے, کوئی عالم بنتا ہے, تو جتنی بڑی پوسٹ میں جاتا ہے اس کے پیچھے اتنی بڑی قربانی ہوتی ہے. تو خانہ کعبہ کے پیچھے بہت بڑی قربانی ہے, بہت بڑی قربانی. حضرت ہاجرہ کی اور اسماعیل علیہ السلام کی, ابراہیم علیہ السلام کی, یہ تینوں ولیوں کی قربانی. چلیں وقت ہو گیا ہے, یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.